बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलोच, इस्लामी वजीफ़ा चैनल। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द शुदा इख्तियार कर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर अर्ज़ किया, क्या हाँ अब्बा जान को कितनी तकलीफ़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, आज के बाद तेरी अब्बा को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाएगा, सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ऐ अब्बा जान, आपने अपने रब को लब्बैक कहा है। अब्बा जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। अब्बा जान, हम सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर देंगे तो सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, है अनस, तुम्हारे दिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी डालने के लिए कैसे आमादा हुआ? सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि कम ही कोई बात ऐसी गुजरा होगा जिस रात ख्वाब में मुझे अपने दोस्त रसूल अकरम की ज़ुबान ना हुआ। ये बात बयान करते हुए सैयदना अनस बिन मालिक की आंखों से आंसू बहने रहा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हर रात अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ज़ियारत करता हूँ। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला रोने लगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मैंने मगरब में सूरतुल तलावत फरमाया सुना। इसके बाद आप हमें नमाज ना पढ़ सको यहाँ तक कि आपके रूह कब्ज़ लिया गया है। दूसरे रवायतों में यह अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने घर में नमाज मगरिब पढ़ाया। इसमें सूरतुल मुरसलात तिलावत फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज ना पढ़ा सका यहाँ तक कि आपके रूह सैयदना अम्मा अफजल रज़ियल्लाहु ताला ने इस आखिरी नमाज का तज़किरा किया गया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पढ़ाए थे, और ना कि इसकी नमाज का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में अदा किया। तंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात मर्ज़ में हमारे पास तशरीफ़ लाया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक बांध कर रखा था। हमें मगरिब की नमाज पढ़ा, इसमें सूरतुल मुरसलात की तिलावत की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई नमाज ना पढ़ सका यहाँ तक कि अल्लाह से जामा। ये रवायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बवक्त तकलीफ़ अपने आप को दम करना। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल अकरम से जब बीमार हुआ तो नमाज़ पढ़कर अपने ऊपर जब बीमार शुदा इख्तियार गए तो मामूलात पढ़कर आपने फूंका और बरक़ात की खातिर आपने वसत आपकी जिस्म अतर फ़ायदा। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने दोनों हथेलियों पर सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़कर फिर दोनों हाथों अपने रुख जिसका हिस्सा हाथ पहुँचाया। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा से मज़ीद बयान किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुआ तो मुझे इस तरह
کرنے کا حکم دیا۔ روایت حدیث سے یونس بیان کرتا ہے کہ میں امام زہری رحمہ اللہ کو بھی دیکھا، وہ بستر پر لیٹے ہوئے اس طرح سورتوں پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب ہم نے سے کوئی بیمار ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ مبارک پر پھیلاتے اور یہ دعا فرمایا: پروردگار اس تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرمائے، شفا عطا کرنے والا تیری اطاعت ہوگا، شفا کے علاوہ صحت نہیں مل سکے گا، اور ایسی شفا عطا فرمائے جس کے بعد بیمار بعقل باقی نہ رہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس پکڑ کر اس طرح کرنا چاہا جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا کرتے، دعا پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسط عطر میری ہاتھ سے چرا اور دعا کی: اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل کرے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرمایا: جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شدید مرض کا اثر نہیں دیکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار کے دوران حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت بخار میں مبتلا تھا۔ میں نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار ہے۔ مزید میں عرض کیا: یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی پھر فرمایا: جب میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچایا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کی گناہ اس کی طرح اگر کر دینا تو جس طرح موسم خزانے کی رخصت سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک ہاتھ رکھا تو اوپر رکھا، میری ہاتھ کو حرارت محسوس ہوا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کو کتنے سخت بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم انبیاء ہیں، اس طرح ہوتا ہے، ہمیں آزمائش بھی ڈھکا آتا ہے اور ثواب بھی ڈھکا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کو آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انبیاء کرام کو۔ میں نے عرض کیا: انبیاء کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک لوگوں کو انہیں فقر کے ذریعے آزمائش جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے وقت تک ایک آدمی کو ایک ہی چادر میسر ہوتا ہے جیسی وہ جسم پر لپیٹتے وہ آزمائش پر اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم خوشحال ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حدیث مسلم کی شرط صحیح، حافظ زینی رحمہ اللہ ان کی موقب حافظ اس روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا: اے عائشہ، قبر میں جو زہر آلودہ لقمہ میں نے منہ میں رکھ لیا، اس کی تکلیف آج تو محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے ایسی محسوس ہو رہا ہے کہ میری شد رگ میں زہر کی تکلیف سے کٹ جایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا کرتے لیکن صدقہ نہیں کھاتے تھے۔
محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کو سیدنا اسمیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ جس میں سیدنا ابو ہریرہ کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا کرتے مگر صدقہ نہیں کہتے۔ اس روایت میں یہ بھی اضافہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک یہودی خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بٹی و بکری بطور عطیہ پیش کیا جس میں اس نے زہریلا ملایا تھے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اسے کھا لیا۔ پھر اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کھانے سے ہاتھ رکھ لو کیونکہ اس کی بکری نے مجھے بنایا، وہ بکری زہر آلودہ ہے۔ چنانچہ بشیر بن انصاری شہید بھی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا بھیجا۔ اس نے پوچھا، اس کا کام تمہیں کس نے خبر کیا؟ اس نے کہا کہ میری خیال تھا اگر آپ نبی ہو یہ کھانا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہو تو لوگ آپ سے چٹکیاں حاصل کر لے گا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حکم فرمائے، اسے قصاص سے قتل کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے وقت فرمایا، میں جب خیبر کا وہ لقمہ کھایا اس وقت اس کی اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اب تو اس میری رگ جان کاٹ رکھا ہے۔ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے طبیب نہیں تھا بلکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت بخشت منصوب پر فائز کیا۔ فائدہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ایک جگہ مجھے نو مرتبہ اس بات کی قسم اٹھا زیادہ پسند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی نبی بنایا اور شہید قرار دیا۔ امام احمد اس روایت کو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دوران کیا کرتے۔ عبیدہ بن، یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو؟ سیدنا عبیدہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے امام سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر کے بارے میں پوچھا، انہوں نے یہ اچھا لگا۔ میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے کہ آپ لوگوں کو نیا ویڈیو میسر ہو جائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔